बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविल लॉ में रेस जुडिकाटा एक बहुत ही यूनिक डॉक्ट्राइन है। रेस जुडिकाटा ये है कि अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से पार्टीज़ के दरमियान किसी फैक्ट इन इशू के बारे में बाकायदा समाअत के बाद कतई फैसला सादर हो चुका है, तो फिर उसी फैक्ट इन इशू या उसी तनाज़े से मुतल्लिक़ दोबारा फैसला नहीं दिया जा सकता। रेस जुडिकाटा बुनियादी तौर पर लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है जो कि दो लफ्ज़ों रेस और जुडिकाटा से मिलकर बना है। रेस का मतलब है फैक्ट, अमर, मामला, जबकि जुडिकाटा का मामला है, जहाँ तक मतलब है लातिन में, उसका मतलब है ऐसा मामला जो कि जिसका फैसला किया जा चुका है। सेक्शन 11 CPC 1908 जो है वो रेस जुडिकाटा को डील करती है। रेस जुडिकाटा का जो डॉक्ट्राइन है उसकी बुनियाद ये है कि किसी शख्स को एक ही काज ऑफ एक्शन के ऊपर दोबारा उलझाया नहीं जा सकता। सेम एज इट इज, जिस तरह क्रिमिनल मामलात में रेस जुडिकाटा हम कह सकते हैं कि नो वन कैन बी वेक्स्ड ट्वाइस, डबल जेपर्डी का जो डॉक्ट्राइन है वो बिल्कुल सेम एज इट इज रेस जुडिकाटा सिविल लॉ में पैरेलल चलता है। अब रेस जुडिकाटा अदालत को दावे की दूसरी समाअत से रोकता है और रेस जुडिकाटा की वजह से जो मामला, जो तनाज़ा, फैसला जिसका किया जा सकता है उसी काज एक्शन के ऊपर जिस पर ऑलरेडी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो वो दोबारा उसी काज ऑफ एक्शन के ऊपर दोबारा दायरी नहीं की जा सकती है। रेस जुडिकाटा के लिए ये लाजमी है कि किसी अमर वाक़या को एक फरीक ने बयान किया हो और दूसरे फरीक ने या तो उस अमर वाक़या को तस्लीम कर लिया हो या उसको कंटेस्ट कर दिया हो या इनकार कर दिया हो। रेस जुडिकाटा में ये ज़रूरी होता है कि जो साबका मुकदमा है उसमें इस अमर से मुतल्लिका अदालत ने बाकायदा तौर पर ट्रायल किया हो, बाकायदा तौर पर समाअत की हो और उस समाअत करने के बाद फिर फैसला दिया हो। रेस जुडिकाटा उस कॉम्पिटेंट कोर्ट के फैसले के बाद अदालतों के नेक्स्ट टाइम इख्तियार समाअत को उसी काज ऑफ एक्शन के ऊपर ख़त्म कर देता है। बुनियादी तौर पर रेस जुडिकाटा यकसा समाअत रखने वाली जो कॉम्पिटेंट कोर्ट हैं उनको बयाक वक़्त दो काज ऑफ एक्शन को दोबारा समाअत नहीं किया जाएगा। अब सिविल लॉ के मुताबिक कोई अदालत किसी ऐसे मुकदमा की समाअत करने का इख्तियार नहीं रखती जिसका किसी अदालत की तरफ से समाअत करने के बाद फैसला सुना दिया गया हो। अब यही जो असूल है उसको रेस जुडिकाटा कहा जाता है और उर्दू में इस बात को अमरे
منفصلہ کہا جاتا ہے کہ جس معاملے پہ جس معاملے پہ جس حقیقت پہ جس امر پہ فیصلہ دیا جا چکا ہے۔ بنیادی طور پر ریس جوڈیکاٹا کے لیے سیکشن 11 جو ہے وہ کچھ کنڈیشنز رکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سیم میٹر ان ایشو ڈائریکٹلی اور سبسٹینشلی، اگر کسی مقدمے کا پہلے سے قطعی فیصلہ ہو چکا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دراصل اور ڈائریکٹلی سیم میٹر ہو، اسی معاملات کے اوپر ہو، سیم معاملات ہوں، سیم تنازع ہو۔ ریس جوڈیکاٹا اس وقت اپلائی ہوگا سول لا میں جب سابقہ دعویٰ اور جو بعد میں دعویٰ کیا جا رہا ہے دونوں میں فریقین ایک ہی سیم ٹائٹل کے تحت ریلیف طلب کر رہے ہوں، یعنی دونوں مقدمات میں فریقین جو ہیں ایک ہی ٹائٹل کے تحت سیم ٹائٹل میں ریلیف ڈیمانڈ کر رہے ہوں۔ سابقہ مقدمہ اور بعد میں جو مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے ان میں پارٹی سیم ہونی چاہیے، اور یہ ضروری ہے کہ جو فارمر سوٹ ہے، جو سابقہ دعویٰ تھا، اس کا فیصلہ کمپیٹنٹ کورٹ نے کر دیا ہو، اور کمپیٹنٹ کورٹ سے مراد ایسی عدالت ہے جس نے فریقین کے مابین سابقہ دعویٰ کی سماعت کے بعد فیصلہ دیا ہو، اور ایسی عدالت بعض میں دائر ہونے والے مقدمے کا بھی اختیار سماعت تو رکھتی ہے، لیکن اس کو بار کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، اس کی اختیار سماعت پہ قدغن لگا دی جاتی ہے کہ اس معاملے کا آلریڈی فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اگر سیکشن 11 کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں دین ریس جوڈیکاٹا اپلائی ہوگا۔ اب اس کے سکوپ کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ 1984 SCMR پیج 95 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑی اہم بات کہی تھی کہ جہاں کمپیٹنٹ کورٹ نے کسی معاملے کا فیصلہ کر دیا ہے، اب وہ ریس جوڈیکاٹا کا جو ڈاکٹرائن ہے، جو پرنسپل ہے، وہ دوسرے اداروں کے اوپر بھی اپلائی ہوگا۔ سمجھا جائے گا کہ ایک کمپیٹنٹ کورٹ نے اس معاملے کو، اس بات کو آلریڈی فیصلہ اس پہ کر دیا ہے، اب مزید اس کے اوپر سیم میٹر کے اوپر لیٹیگیشن جو ہے قانون انڈر سیکشن 11 CPC 1908 قدغن لگا دیتا ہے۔ اب انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے اندر ریس جوڈیکاٹا کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور ریس جوڈیکاٹا ہی میرے خیال سے ایک ایسا یونیک ڈاکٹرائن ہے سیول لاء کے اندر جس کے مطابق، جس کی وجہ سے کمپیٹنٹ سیول کورٹس کے فیصلوں کو فائنالٹی کا درجہ مل جاتا ہے اور فائنل درجہ اختیار کر جاتا ہے وہ فیصلہ۔ اب ریس جوڈیکاٹا کا اصول جو ہے اس بات پر مبنی ہے کہ لٹیگیشن کا خاتمہ کیا جائے، سیم کاز آف ایکشن کے اوپر بار بار جو ہے وہ لٹیگیشن نہ کی جائے۔ اس حوالے سے 2015 YLR پیج ہے 135 اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ 2013 MLD پیج 978 D جو ہے اس معاملے کو واضح کر رہی ہے۔ اب پہلے دعویٰ میں عرضی دعویٰ مسترد ہونے کے بعد یاد رکھیے گا کہ دوسرا جو دعویٰ ہے اسی کاز آف ایکشن کے اوپر دائر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مسترد ہوا ہے، فیصلہ اس پہ نہیں ہوا ہے، ڈسمسل ہوئی ہے، کسی اور معاملے پہ وڈرا ہوا ہے یا کوئی اور عمر۔ اب اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2014 YLR پیج ہے 1082 B ہے، اور کسی بھی قانونی نقطے کے اوپر سوال جو ہے بغیر مناسب انصاف کے ریس جوڈیکاٹا کے طور پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ کوسچن آف فیکٹ کے اوپر اپلائی ہوگا، اس میٹر کے اوپر ہوگا، اس سبجیکٹ میٹر کے اوپر ہوگا، اس تنازع کے اوپر ہوگا۔
اب جہاں تک معاملہ کویسچن آف لا کا ہے، اب کویسچن آف لا کے معاملے کے اوپر ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2012 MLD، پیج ہے 737۔ اب ریس جوڈیکاٹا کا جو مین آبجیکٹ ہے وہ دعووں کی بہتات سے بچنا ہے، اور انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بار بار کسی ایک ہی کاز آف ایکشن کے اوپر مقدمے بازی جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2012 MLD پیج 86 کے اندر۔ اب بااختیار عدالت کی طرف سے سابقہ جو دعویٰ کے اندر فیصلہ کیا جا چکا ہے اس کو دوبارہ دعویٰ دائر کرنا جو ہے وہ ریس جوڈیکاٹا اس پہ اپلائی ہوگا، اور وہ مینٹینیبل نہیں ہوگا، اور دوبارہ اگر دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو وہ خارج کیا جائے گا۔ اس حوالے سے 2013 CLC پیج ہے 1236C اس حوالے سے ہمیں سپورٹ کر رہا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ ریس جوڈیکاٹا کا اصول یہ ہے کہ جب ایک دفعہ فیصلہ دعوے میں دے دیا گیا ہے، اس ایک دفعہ فیصلہ دعوے میں دیا جائے جس میں اپیل یا نظر ثانی کی گنجائش باقی نہیں رہی، وہ فیصلہ فائنل ہو چکا ہے، یہی معاملہ انہی فری پارٹیز کے مابین اسی کاز آف ایکشن پر دوبارہ کبھی بھی نہیں اٹھایا جا سکتا، دوبارہ کبھی بھی سوٹ فائل نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2014 CLC پیج ہے 1026 بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، ذہن میں رکھیے گا بطور ایک سول وکیل کے، کہ دعویٰ حکم امتناعی واپس لے کر بعد میں اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ دائر کر دیتا ہے ایک بندہ، دین سیم کاز آف ایکشن کے اوپر دعوے کی نوعیت جب بدل جائے گی، پہلے وہ آیا ہے دعویٰ حکم امتناعی دوامی و تاکیدی میں، اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ معاملہ ہو گیا، واپس لے لیا، اس نے وڈرا کر لیا ہے، دوبارہ اس نے اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ یاد رکھیے گا کبھی بھی ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوگا سیم پارٹیز کے درمیان۔ دوسری دفعہ پرماننٹ انجیکشن کے بعد اسپیسیفک پرفارمنس کا دوبارہ دعویٰ دائر کرنا جو ہے وہ مینٹینیبل ہوگا، اور اس پہ ریس جوڈیکاٹا جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا 1991 SCMR پیج 177 کے اندر، اور 1993 CLC پیج ہے 2478 کے اندر۔ اب ایک بات بیسک پرنسپل یاد رکھیے گا کہ سیول جو دعویٰ ہے واپس لے کر دوبارہ دائری کی اجازت کے ساتھ جب اپنے واپس لے لیا ہے، دعویٰ واپس لے کر دوبارہ دائری کی صورت میں ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ اس پہ خواہ میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک انٹرپریٹڈ معاملہ ہے جو انٹرپریٹ ہوا ہے 1999 CLC پیج ہے 1409 کے اندر۔ اس کے بعد PLJ 2004 لاہور ہائی کورٹ میں یہ بات ڈسکس کی گئی، اور پیج ہے 671 کے اندر اس بات کو۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز ہے، ہمارے ہاں ایک ایمبیگوٹی کریٹ ہو جاتی ہے ریس جوڈیکاٹا کے اوپر، وہ بڑے اچھے انداز سے مختلف کیس لاس میں واضح کی گئی تھی کہ ریونیو کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سول کورٹ میں بطور ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کاز آف ایکشن سیم پارٹیز کے درمیان ریونیو کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، اب اس سیم کاز آف ایکشن، سیم سبجیکٹ میٹر، سیم پارٹی، سیم ٹائٹل کے تحت اگر سول کورٹ میں دعویٰ دائر کیا جائے گا، دین یاد رکھیے گا کہ ریونیو کورٹ کا فیصلہ سول کورٹ میں بطور ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ بات ڈسکس بھی ہوئی ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ پڑھنے کے قابل ہے۔ 1995 ST پیج 100 ہے۔ اس کے علاوہ 2013 CLC پیج 632 کے اندر یہ بات واضح کی گئی۔ اس کے بعد ایک اور بڑا اہم چیز ہے جہاں پارٹیشن سوٹس کے اندر دیکھتے ہیں کہ دعویٰ تقسیم جائیداد جب ہم کرتے ہیں
تو بھائی دعویٰ تقسیم جائیداد ایک دفعہ سیم پارٹیز کے درمیان ہوا ہے، اس کے بعد پھر اس سیم کاز آف ایکشن پہ کوئی معاملہ رہ گیا ہے، پھر دوبارہ دعویٰ دائری میں تقسیم جائیداد کے دعویٰ جات کے اندر ریس جوڈیکاٹا جو ہے وہ قطعی صورت بار نہیں ہے۔ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1998 MLD پیج 894 کے اندر۔ اب دو کیس اکٹھی سماعت کی جا رہی ہے، کنسولیڈیٹڈ کیس سے۔ اب فیصلہ دونوں کیسز کا الگ الگ۔ اگر ایک فیصلے کے خلاف اپیل نہ کی جائے تو اسے دوسری اپیل میں بطور ریس جوڈیکاٹا تصور کیا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بڑا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے کہ دو کیسز ہیں جو کنسولیڈیٹ ہیں، اکٹھی سماعت ہو رہی ہے، ان دونوں کیسز میں فیصلہ علیحدہ علیحدہ۔ ایک فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کی گئی تو اسے دوسری اپیل میں بطور ریس جوڈیکاٹا تصور کیا جائے گا کہ بھائی پہلے فیصلہ ہو چکا اور اپیل نہیں کی گئی، وہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کیونکہ سیم پارٹیز کے درمیان دو کیس کنسولیڈیٹڈ تھے اور دونوں کیسز میں علیحدہ علیحدہ فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ یہ بات بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ ہوئی تھی 1993 CLC پیج ہے 2476 کے اندر۔ اس کے بعد ایک اور بڑی ایمبیگوٹیز ہے، میرے جیسے نالائق جو وکلاء ہیں میں اپنے آپ کو نالائق تصور کرتا ہوں جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسپرٹ ڈگری کے حوالے سے بھی ہم اسی ایمبیگوٹی میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یک طرفہ ڈگری ہونے والا جو دعویٰ ہے اس پہ ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں PLD 1993 لاہور ہائی کورٹ پیج 910 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور ایمبیگوٹی ہے جو میرے جیسے نالائق وکیلوں کے ساتھ پیش آ جاتی ہے، اس میں یہ ہے کہ عدم پیروی اگر دعویٰ خارج ہو جاتا ہے دین ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوگا۔ اگر دعویٰ عدم پیروی خارج ہو گیا ہے نا جی تو ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوگا، دوبارہ بھی دائر کی جا سکتی ہے اور دوبارہ بھی دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ معاملہ اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اب اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی سی راسل بحث کی ہے اور لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے معاملہ ہے 2002 SCMR پیج 300 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ایگزیکیوشن پروسیڈنگز جو ہیں ان کے اندر بھی ریس جوڈیکاٹا اپلائی ہوتا ہے۔ اب کسی ڈگری کی ایگزیکیوشن کی جو کارروائی ہے اس میں بھی جب ایک دفعہ معاملات ہو گئے ہیں، ایگزیکیوشن ہو گئی ہے، تو تب دوبارہ ایگزیکیوشن میں نہیں آیا جا سکتا، اس پہ بھی ریس جوڈیکاٹا اپلائی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1990 CLC پیج ہے 1208، اس کے علاوہ 1992 CLC پیج ہے 1699، اس کے علاوہ 1994 MLD پیج ہے 1820 کے اندر اس بات کو واضح بھی کیا گیا تھا۔ اب یاد رکھیے گا کہ کسی فریق کے خلاف کسی ڈگری کو بطور ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بات ڈسکس کی گئی 2012 CLC پیج ہے 1708 کے اندر۔ اب رینٹ کے معاملات میں دیکھیں کہ رینٹ کنٹرولر کا جو فیصلہ ہے ٹائٹل کے حوالے سے وہ سیول کورٹ میں بطور ریس جوڈیکاٹا بار ہوگا، یعنی اس پہ قدغن لگا دی گئی ہے کہ رینٹ کنٹرولر کا ٹائٹل کے حوالے سے جو فیصلہ ہے سیول کورٹ میں بطور ریس جوڈیکاٹا بار ہوگا۔ اب دوبارہ ریس جوڈیکاٹا اس پہ لگ گیا ہے، اب وہ دوبارہ اس پر دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے بارہا دفعہ مختلف کیس لاز میں یہ بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی، جن میں چاند کیس لا یہ ہیں کہ 1991 SCMR پیج ہے 1376،
اس کے بعد PLD 1993 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 339، 1995 CLC پیج ہے 1708 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ریس جوڈیکاٹا صرف ایسی صورت میں اپلائی ہوگا جب پارٹیز سیم ہیں، سیم پارٹیز کے درمیان ہے۔ یہ بات پارٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ریس جوڈیکاٹا اپلائی کیا جائے گا۔ اس بات کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈسکس کیا گیا تھا 1998 SCMR پیج 451 کے اندر۔ اب ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ جب ہم دعویٰ انڈر سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ پوزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں، دخل یابی کے لیے، چونکہ سیکشن 9 کے تحت جب بھی دعویٰ دائر کیا جاتا ہے پوزیشن کے لیے، دخل یابی کے لیے، تو چونکہ قبضہ کی بنا کے اوپر معاملہ جو ہے وہ واضح کیا جاتا ہے، ٹائٹل کا جو معاملہ ہے وہ آرگو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ریس جوڈیکاٹا دوبارہ سیم میٹر، سیم پارٹی، سیم معاملات میں بار نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ڈسکس ہوا ہے PLJ 1998 لاہور ہائی کورٹ پیج 484 کے اندر۔ اب ایک ہی میٹر سے متعلقہ اپیل میں کیا گیا فیصلہ انڈر ٹرائل جو کیسز ہیں ان میں بطور ریس جوڈیکاٹا اپلائی ہوگا، یعنی میٹر سیم تھا، ہوا اپیل میں جو فیصلہ ہوا ہے اس سے نیکسٹ نہیں جایا گیا، اپیل جو ہے وہ فائنلٹی حاصل کر گئی، اب اس میٹر کے اوپر دوبارہ دعویٰ دائر کرنا بنیادی طور پر ریس جوڈیکاٹا جو ہے اس پہ اپلائی ہوگا۔ یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈسکس کی گئی PLD 1991 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے 1109 کے اندر۔ اس کے بعد ریونیو کورٹ کا فیصلہ جو ہے سیول کورٹ کے اوپر بعض ایسی نوعیت آ جاتی ہے کہ وہ ریس جوڈیکاٹا اپلائی ہو جاتا ہے کہ جب کسی معاملے کو فائنلٹی دے دی گئی اور واضح کر دیا گیا، کسی ٹائٹل کو، کسی تقسیم کے بعد قبضے کو، دخل یابی کو ریونیو کورٹ نے فائنل کر دیا ہے، اب اس سے ڈیفرنٹ میٹر میں تو جایا جا سکتا ہے، سیم میٹر میں چونکہ ریونیو کورٹ اس کو معاملے کو فائنل کر چکی ہے، اور اس طرح کے معاملات میں ریونیو کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں وہ کمپیٹنٹ تھی، اور اس انٹرم اپلیکیشن جب ایک دفعہ ایک کمپیٹنٹ کورٹ نے ایک دعوے کے دورانیے میں انٹرم اپلیکیشن کے اوپر اپنا فیصلہ دے دیا ہے، تو دین اس انٹرم اپلیکیشن کے اوپر بھی ریس جوڈیکاٹا اپلائی ہوگا، دوبارہ سیم میٹر، سیم پارٹیز کے درمیان اس پہ انٹرم اپلیکیشن بھی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ یاد رکھیے گا 2012 CLC پیج ہے 1573 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اور ایک بڑی اہم چیز ہے کہ دعویٰ حکم امتناعی دوامی بتاکید جو ہم عام طور پہ پرماننٹ انجیکشن لینے کے لیے دعویٰ دائر کر دیتے ہیں، اس دعوے کے اوپر دعویٰ حکم امتناعی دوامی کے اوپر ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوگا۔ 10 دفعہ بھی بات میں آپ بار بار کرتے جائیں تو جناب دعویٰ حکم امتناعی دوامی کے اوپر ریس جوڈیکاٹا کا اطلاق نہیں ہوگا، اس بات کو واضح کیا گیا تھا، اور بڑی گولڈن قسم کی یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے اور پڑھنے کے قابل ہے، ضرور پڑھیے گا جناب۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2011 CLC پیج ہے 520 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات انڈر آرڈر 17 رول 3 حق ختم کرتے ہوئے دعویٰ خارج ہو جاتا ہے۔ اب جب کسی کا کوئی حق ہی سلب کر دیا گیا، کسی کی شہادت ہی کا حق سلب کر لیا گیا، کسی کی کراس ایگزامینیشن کا حق سلب کر لیا گیا، حتیٰ کہ بعد میں دعویٰ خارج بھی کر دیا گیا،
آرڈر 17 رول 3 کے تحت، دین دوبارہ دائری پر ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوگا۔ یہ بات بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ ہوئی ہے 2010 CLC پیج ہے 830 کے اندر۔ یا اگر ایک سیول دعویٰ جو ہے عدم ادائیگی کورٹ فیس یا عدم ادائیگی کاسٹ کی بنا پر خارج ہو جائے تو ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ دعویٰ عدم ادائیگی کاسٹ یا عدم ادائیگی کورٹ فیس خارج ہو گیا ہے تو ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوگا، دوبارہ بھی دائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2012 CLC پیج 360 کے اندر۔ اب دوستو ایک بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے ریونیو کی جو پریکٹس کرتے ہیں ان کے لیے، کہ ریونیو کورٹ کا کوئی فیصلہ سیول کورٹ میں کسی پراپرٹی بارے اپنے ٹائٹل یا اپنے رائٹ کے لیے دعویٰ دائر کرنے کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ ڈیکلیریٹری سوٹ میں اگر آپ آ جاتے ہیں سیول کورٹ میں ریونیو کورٹ کے فیصلے کے بعد ریس جوڈیکاٹا جو ہے اپلائی نہیں ہوگا۔ یہ بات بڑے اچھے انداز سے اور بڑی ٹیکنیکل طریقے سے انٹرپریٹ ہوئی تھی، پڑھنے کے قابل ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور یہ بات ہے PLJ 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 55 کے اندر۔ اس کے بعد ایک بڑی چھوٹی سی بات لیکن ہے بڑی ٹیکنیکل، کہ دعویٰ عدم پیروی خارج ہونے کے بعد اگر درخواست برآمدگی دعویٰ نہ گزاری جائے تو کسی کاز آف ایکشن پر دوسرا دعویٰ جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ دعویٰ عدم پیروی خارج ہونے کے بعد اگر درخواست برآمدگی دعویٰ نہ گزاری جائے بحالی کے ساتھ تو کسی بنائے دعویٰ پر اسی بنائے دعویٰ کے اوپر دوسرا دعویٰ جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہوگا، اس کی مینٹینیبلٹی افیکٹ ہو جائے گی۔ اس حوالے سے انٹرپریٹیشن دیکھ لیجئے گا، یہ بات واضح ہوئی ہے 2013 YLR پیج 2000 پیج نمبر ہے۔ بہت شکریہ دوستو۔ ایک یہ جو ریس جوڈیکاٹا ہے یہ اس کا اصول اس بات پہ ہے کہ مقدمے بازی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ بار بار سیم پارٹیز کے درمیان جب جو فیصلہ ایک کمپیٹنٹ کورٹ نے جب دے دیا ہے اس کو فائنلٹی مل گئی ہے، اس کاز آف ایکشن کے اوپر معاملات طے ہو گئے، اب دوبارہ اس پہ کیس فائل نہ کیا جائے، اس پہ قدغن لگائی سیکشن 11 CPC 1908 نے۔ اب اس پہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ اس کی ایک کمپلائٹ سی سمجھ لیں کہ ایک فارم ہے جس کو ہم کنسٹرکٹیو ریس جوڈیکاٹا کہتے ہیں، کہ تعمیری کنسٹرکٹیو ریس جوڈیکاٹا ایسا معاملہ ہے کہ دعویٰ یا صفائی میں کوئی امر واقعہ پیش کیا جانا چاہیے تھا پارٹی کی طرف سے دعوے کے اندر، لیکن وہ پیش نہیں کیا گیا۔ یہ کنسٹرکٹیو ریس جوڈیکاٹا یہ ہے کہ دعوے کے اندر اپنے ڈیفنس میں یا دعوے کے اندر یا اپنے جواب دعوے کے اندر کوئی فیکٹ جو ہے وہ پیش کیا جانا، کوئی امر واقعہ جو ہے پیش کیا جانا چاہیے تھا لیکن وہ پیش نہیں کیا گیا۔ جب کوئی فریق دوران کارروائی سیول کورٹ اپنی صفائی پیش کرنے کا حق رکھتا ہے اپنے جواب دعوے کے اندر، لیکن وہ صفائی پیش نہیں کرتا، اور بعد میں جب فیصلہ دے دیا جائے پھر وہ آ جائے کہ جناب یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہوا تھا۔ ارے بھائی، جب آپ کے پاس حق تھا، جب دوران کارروائی آپ اپنے معاملے کو کلیئر کر سکتے تھے، آپ نے اس وقت کلیئر کیوں نہیں کیا؟ تو کنسٹرکٹیو ریس جوڈیکاٹا کا جو مقصد ہے، کنسٹرکٹیو ریس جوڈیکاٹا جو ہے ایکسپلینیشن 4 جو ہے سیکشن 11 کی، اس کے اندر اس کو واضح کیا گیا ہے کہ کوئی ریلیف
جو دعویٰ عرضی دعویٰ میں کی گئی ہو اور اگر وہ ڈگری میں صراحتاً منظور نہ کی گئی ہو وہ اس ریس جوڈیکاٹا کی نظر سے نامنظور تصور کی جائے گی. یعنی مانگا گیا ہے لیکن دیا نہیں گیا ہے. آپ اپنی صفائی میں کوئی معاملہ، کوئی امر واقعہ واضح کر سکتے تھے لیکن آپ نے کیا نہیں ہے. ریس جوڈیکاٹا کی بنیاد اس امر کے اوپر ہے کہ دعویٰ میں شامل تمام پارٹیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دعویٰ سے متعلق تمام جو وجوہات ہیں وہ پیش کریں، اور دونوں فریقین جو ہیں ایک دعوے کی ان کو اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کنسٹرکٹیو ریس جوڈیکاٹا کے ذریعے کہ وہ دعویٰ سے متعلق تمام تر معلومات اور تمام تر ثبوت عدالت کو مہیا کر دیں تاکہ عدالت اس کے مطابق فیصلہ کرے. اگر وہ دوران کارروائی مقدمہ نہیں دیا گیا تو پھر بعد میں نہیں پیش کیا جا سکتا. اب کنسٹرکٹیو ریس جوڈیکاٹا کی کچھ ایکسیپشنز ہیں. فریق مقدمہ کو اپنا موقف اٹھانے کا پابند نہیں کیا جا سکتا. جس موقف کا تعلق اس کے دعویٰ سے نہیں ہے وہ موقف نہیں اٹھانے کے اوپر اس کو پابند کیا جا سکتا. اور اگر ایک موقف دوسرے موقف سے کلیش میں آ رہا ہو یا ان میں تضاد پایا جاتا ہو تو اس کو بھی صفائی کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹراڈکٹری ہیں. تو دوستو، جو ریس جوڈیکاٹا ہے وہ مقدمات کی برمار کو روکنا چاہتا ہے، اور انصاف کے تقاضے کے مطابق جب ایک دفعہ کمپیٹنٹ کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے تو 1.5 سال اس کو فائنلٹی مل گئی ہے. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر کمپیٹنٹ سول کورٹس کے مقدمات کو دعویٰ جات کو فائنلٹی ملتی ہے تو سیکشن 11 CPC 1908 کے ڈاکٹرائن آف ریس جوڈیکاٹا کی وجہ سے ملتی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.